लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। जैसे कि आप जानते हैं हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है। अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से आपके साथ हम कंटिन्यू इस स्ट्रीम में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होते हैं और शेख अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपके सवालात के जवाबात देते हैं। तो आप तमाम भाइयों और बहनों को मैं दावत दूंगा, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़रूर भी ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन हो। अभी इंशाल्लाह हमारी लिंक पेस्ट कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लिंक पेस्ट कर दी गई है, तो इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह से सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में शेख ज्वाइन होंगे तो इंशाल्लाह हम आपके सवालात शेख मोहतरम तक पहुंचाएंगे। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे जो है जो भी लिंक हमारी आप तक पहुंचती है आप लोग ज़रूर अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें और इसको उन तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके। तो आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तो आवाज़ आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, शायद शेख मोहतरम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे शेख, तो इंशाल्लाह हम अपनी कमेंट ले लेंगे। हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे, मगर उससे पहले मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को ये बात बता दूं कि देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई बहन इस प्रोग्राम से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने मसाइल जो है उलमाए कराम तक पहुँचाएँ और ताकि वो उनके जवाबात जो है हासिल कर सकें। इसीलिए हम जो है हर बार आपसे गुज़ारिश करते हैं कि आप ज़रूर भी ज़रूर हमारी इस लिंक को अपने दूसरे भाई-बहनों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी हमारे साथ जॉइन हो सकें। आइए शेख को ऐड करके जो है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है शेख रिमूव हो गए हैं अभी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। आपको आवाज़ आ रही है शेख हमारी? आपकी नहीं आ रही है शेख, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मुझे काफ़ी आपके पास, आपकी तरफ से। नहीं आ रही है शेख, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, माज़रत। जो यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं कोई दूसरा जी, जी, ठीक है शेख। शेख इंशाल्लाह अभी हमारे साथ दोबारा जॉइन होंगे। थोड़ा-सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो शेख इंशाल्लाह नेटवर्क चेंज कर रहे हैं वाईफ़ाई पर, तो इंशाल्लाह अभी वो जॉइन होंगे। जब तक इंशाल्लाह हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए हमारा ये जो मकसद है इस प्रोग्राम को रखने का, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स को, मकसद ये है कि हम अपने मसाइल को जानें। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान के लिए इतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है, जो यानी वाजिब है उसके ऊपर, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी ज़रूरत है। तो लिहाजा इतना इल्म जो हमारी ज़रूरत है, हमारे दीन की ज़रूरत है, हमारी शब-ओ-रोज़ के लिए ज़रूरी है, उतना इल्म सीखना हम तमाम के लिए ज़रूरी है। और मसला ये होता है ना कि सुबह से शाम तक हम लोग बहुत सारे ऐसे मसाइल से दो-चार होते हैं, ऐसी परेशानियों से दो-चार होते हैं कि जिसका हल मुझे और आपको समझ में नहीं आता है, या उस मसले का हल हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कि वो मसाइल जिसमें मैं और आप जो है नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हम हल कर पा रहे हैं, या
وہ مسائل جن میں ہم پریشان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، اہل علم کی طرف رجوع کریں، اور اسی طرح سے جو ہے شیخ کی طرف رجوع کریں، تاکہ جو ہے وہ بھی یعنی وہ آپ کے مسائل کو، میرے مسائل کو حل کر سکے، اور ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں صحیح راہ دکھا سکے کہ ہمارا مسئلے کا اصل حل کیا ہے۔ دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا، مسئلہ پوچھا کن لوگوں سے جاتا ہے؟ جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ہر کسی سے بس پوچھنے لگتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے، کہاں سے ہیں، کیا پڑھے ہیں، عالم ہے نہیں ہے، وہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، بس داڑھی والا ٹوپی والا نظر آ گیا، اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مسائل۔ یاد رکھیں دین کے مسائل ایسے نہیں پوچھے جاتے ہیں، دین کے مسائل ایسے نہیں پوچھے جاتے ہیں، بلکہ دین کے مسائل پوچھے جانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سامنے والا کون ہے، اس نے کتنا پڑھا ہے، وہ دین کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ ہاں، لہذا دین لینے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ دین دینے والا کون ہے۔ ہر کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا شخص یہ دین دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ جو علم ہے یہ دین ہے، تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، اپنا علم کس سے لے رہے ہو۔ لہذا عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک بات آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمیں جو مسائل پوچھنے ہیں وہ اہل علم سے پوچھنے ہیں، اہل ذکر سے پوچھنے ہیں۔ بس ایسے ہی سوشل میڈیا پر کوئی نظر آ گیا اس سے پوچھ لیا، اس طرح سے جو ہے مسائل نہیں پوچھے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ شیخ محترم دکتر نسیم جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، شیخ نے الحمدللہ فقہ میں پی ایچ ڈی کی ہے مدینہ سے، ایک لمبا وقت انہوں نے لگایا ہے اسی فیلڈ میں، ہاں کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ شیخ اسی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور شیخ پڑھا رہے ہیں، تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ لہذا یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان سے پوچھے جاتے ہیں سوالات، ان سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ احکام شریعت کو جاننے والے ہیں، ہاں یہ مقاصد الشریعہ کو جاننے والے ہیں، لہذا ان سے ہم مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ یہی ہماری کوشش تھی کہ ہم ایسے علماء کو آپ کے روبرو کروائیں، آپ کے درمیان میں لائیں، جن سے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکیں، جن سے آپ مسائل جو ہے پوچھ سکیں۔ اور آپ دیکھیں مسائل پوچھنا یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آپ نے احادیث میں سنا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے سوال کیا، ہاں کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ عمومی طور پر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ کون سے درخت کی مثال ایک مومن کی ہے، یعنی ایک مسلمان کی مثال کس درخت کی مانند ہے۔ صحابہ کرام سب جو ہے سوچنے لگے کہ کون سا درخت ہے، کون سا درخت ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال پوچھ لیا تمام صحابہ کرام سے، اب صحابہ کرام جو ہے ادھر ادھر سوچنے لگے کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا تھا، مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، لیکن میرے سے بڑے بڑے صحابہ کرام، عمر میں بڑے ہاں صحابہ کرام موجود تھے، لہذا میں بولنے سے شرما رہا تھا، اور دیگر جو صحابہ کرام تھے ان سب کا ذہن جو ہے جنگلوں کی طرف چلا گیا، وہ جنگلوں کے درخت میں غور و فکر کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام جواب نہیں بتا پائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو ہے کھجور کا درخت ہے، یعنی اس طرح سے جو ہے ایک مومن کی مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ مجھے اس کا جواب معلوم تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں بولنا چاہیے تھا، تم نے کیوں نہیں بولا، مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے سوالات کیا کرتے تھے، جو ہے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ سوالات پوچھنا بھی علم میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ جتنا سوال پوچھیں گے نا، یعنی اپنے مسائل، یعنی ایسے سوال نہیں کہ فرضی سوالات، بتاؤ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو خود نہ اٹھا پائے، نعوذ باللہ، یہ کیسے سوالات ہیں؟ یہ جہالت بھرے سوالات ہیں، ایسے سوالات نہیں ہوتے، فرضی سوالات نہیں، بلکہ جو دینی سوالات ہے، جو ریلیٹڈ ہیں دین سے، ایسے سوالات آپ کو پوچھنے چاہیے۔ لہذا اگر آپ ایسے سوالات پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، مفید ہوگا، یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید ہوگا، اور ہمارے مسائل جب ہم علماء سے پوچھیں گے، شیوخ سے مسائل دریافت کریں گے، تو ہمارا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، ہمارا عمل صحیح ہوگا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لوگ پہلے عمل کرتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو میں نے ایسا کر لیا، اب بتاؤ کرنا کیا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے عمل کر لیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں کہ شیخ میں نے تو ابھی ایسا کر لیا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو مسئلہ پہلے پوچھنا پڑے گا۔ جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں معاملہ ہوا ہے، ہم کیا کریں، فلاں معاملہ ہوا۔ حضرت عائشہ تو یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے انصار کی عورتوں پر بڑا رشک آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے اپنے مسائل کو پوچھنے میں ذرہ برابر بھی نہیں شرماتی ہے، یعنی اپنے مسائل وہ بے دھڑک بلا جھجک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کرتی تھی۔ لہذا ہمیں بھی جو ہے اپنے مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے،
اور خود اللہ رب العالمین نے بھی مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ آپ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، اہل علم سے آپ لوگ پوچھ لو. ابھی انشاءاللہ شیخ محترم جوائن ہوں گے تو ہم سوالات لیں گے. شاید تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہے جس کی وجہ سے شیخ محترم جوائن نہیں ہو پا رہے. انشاءاللہ میں ابھی جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کنٹینیو ہماری ٹیم واچ کر رہی ہے. جیسے ہی شیخ محترم جوائن ہوں گے انشاءاللہ ہم جو ہے سوالات کی طرف بڑھیں گے. اور سوالات کی بھی چند آداب ہوتے ہیں، آپ کو وہ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جب آپ سوال کریں نا علماء سے، تو سب سے پہلے آپ کا سوال کرنے کا لہجہ، طریقہ آپ کا صحیح ہو. اچھے طریقے سے، اچھے لہجے سے، صحیح طریقے سے آپ جو ہے سوال کریں. دوسرا، جب آپ سوال کریں تو آپ کے الفاظ کے چناؤ اچھے ہوں. یعنی آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں یا آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جو الفاظ آپ استعمال کریں نا، وہ الفاظ آپ کے اچھے ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنی جو ہے اپنے یہاں کی جو ہے ایسی لینگویج جو آواروں میں یوز ہوتی ہے، آوارہ لوگوں میں یوز ہوتی ہے، غلط لوگوں میں یوز ہوتی ہے، آپ ایسی لینگویج نہیں. آپ کی لینگویج بھی اچھی ہونی چاہیے. تیسری چیز، آپ کو جب سوال آپ کر رہے ہو نا تو آپ کا سوال یعنی آپ کا پوچھنے کا انداز یہ سوالیہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اپنا علم جھاڑ رہے ہو یا آپ جو ہے خود ہی آ کر کے حکم بیان کر دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو حرام ہے تو آپ اس کا جواب دیجیے. ارے بھائی، آپ حرام ہے آپ کیوں فتویٰ لگا رہے ہو؟ آپ پوچھو، مسئلہ پوچھو. آپ کو سوالیہ انداز میں پوچھنا ہے. آپ کو جو ہے اس طرح کے انداز میں نہیں پوچھنا ہے کہ گویا آپ کو پتا ہے، آپ حکم بھی بتا دے رہے ہو ساتھ ہی ساتھ پھر سوال کر رہے ہو. تو سوال ہو سوالیہ انداز میں ہو، بالکل بھی جو ہے ایسے حکم بتانے جیسے انداز میں سوال آپ کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنا ویڈیو آپ آن کر رہے ہیں نا تو آپ کو جو ہے آپ کا سلیقہ، آپ کا طریقہ جو ہے صحیح ہونا چاہیے. اور آپ کا طریقہ اور آپ کا سلیقہ جو ہے سوال کرنے کا ویڈیو میں، وہ بھی جو ہے صحیح ہونا چاہیے تاکہ دوسرے، کیونکہ آپ اکیلے ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہیں نا، آپ کے علاوہ بھی جو ہے بہت سارے بھائی بہن ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو جب آپ ویڈیو اوپن کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جو ہے سوال کریں تو اچھے انداز میں سوال کریں اور جو ہے اچھی حالت میں سوال کریں، کیمرے پر آئیں. تو یہ چند باتیں تھی جو عام طور پر ہمارے ہاں میں نے دیکھی ہیں، ہمارے بھائی بہن جو غلطیاں کرتے ہیں جوابات، سوالات پوچھنے میں. تو ان چیزوں کی طرف میں نے آپ کو کچھ اشارہ کیے ہیں. تو وہ جو ہے آپ جب سوال کرنے آئیں، آپ جب سوال کرنے والے ہوں، آپ جب ہمارے ساتھ اسٹریم میں جوائن ہوں تو ان باتوں کا آپ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ خیال رکھیں. یعنی میں نے یہ عمومی آداب بتائے، ورنہ آداب المفتی اور مستفتی یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے جس میں جو ہے کیسے کیسے سوال کرنے ہیں، کس انداز میں کرنے ہیں، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. اچھا، ایک بات میں آپ کو یہاں پر آج بھی ایک مرتبہ بول دوں، وہ یہ کہ جب میراث کے تعلق سے مسئلہ آتا ہے نا، سوال آتا ہے، عام طور پر بہت سارے لوگ ہمارے یہاں غلطی کرتے ہیں. خصوصاً اسٹریمز میں جب وہ آ کر کے پوچھتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے کبھی کبھار جو ہے مفتی کو بھی وہ کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ کیا کہ آپ جب سوال کرو نا، خصوصاً فرائض کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے، میت کے ساتھ جڑنے ہیں. یعنی آپ کو رشتے، اپنا رشتہ نہیں بتانا ہے کہ وہ بھائی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی 2 بھائی 1 بہن ہے. اب بھائی کس کے ہیں تو وہ اپنے بھائی بتا رہے ہیں، جبکہ میت کی وہ اولاد ہے. اگر آپ بھائی بولو گے تو جو مفتی ہوگا وہ جواب دے گا میت کے بھائیوں کے اعتبار سے، آپ کے بھائی کے اعتبار سے وہ جواب نہیں دیں گے. لہذا ہمیشہ جو ہے آپ جوائن ہوں تو آپ جو ہے یعنی سوال آپ کا جو ہے میت سے جڑ کر کے آپ انشاءاللہ سوال کریں تو آپ کا سوال جو ہے فرائض کے تعلق سے صحیح ہوگا. میں ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں کہ شیخ محترم جوائن ہو پا رہے ہیں یا نہیں. آپ لوگ ویٹ کریں. جزاک اللہ خیر. تو ابھی شیخ محترم انشاءاللہ جوائن ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. اصل میں شیخ تھوڑا سا سفر میں ہے، اس وجہ سے دقت ہو رہی ہے. ابھی انشاءاللہ جوائن ہوں گے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ نیٹ ورک چیک کر لیتے ہیں. اگر نیٹ ورک درست رہا، صحیح رہا تو ہم لوگ انشاءاللہ اسٹریم کو کنٹینیو کریں گے. ورنہ جو ہے اسٹریم کو اگر نیٹ ورک صحیح نہیں ہو پایا تو انشاءاللہ آج ہم لوگ اسٹریم کو کینسل کر دیں گے. تو ابھی شیخ جڑیں گے انشاءاللہ، میں ایڈ کر کے ہم لوگ جو ہے شیخ سے ایک مرتبہ نیٹ ورک چیک کر لیں گے تاکہ جو ہے مطلب نیٹ ورک خراب ہوتا ہے تو مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور باتیں مکمل ہو نہیں پاتی ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ اگر جو ہے شیخ محترم جوائن نہیں ہو پائیں تو ہم لوگ جو ہے
میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی فی الحال ہماری لنک سے کوئی جوائن نہ ہو تاکہ شیخ محترم جوائن ہو پائیں. آپ لوگ میں سے کوئی بھی جو ہے لنک سے جوائن نہ کریں, ابھی اسٹریم میں کوئی جوائن نہ ہو. یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اسٹریم میں ابھی کوئی لنک سے ہماری جوائن نہ کریں بالکل بھی, تاکہ شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکے اور جو ہے ہم لوگ شیخ کو لے سکیں اسٹریم میں. جی میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی ابھی شیخ محترم ہمارے ساتھ جوائن ہوتے ہیں ہم لوگ شیخ محترم کو لے لیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو مسائل سے ریلیٹڈ, جو سوالات سے ریلیٹڈ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمیں کس طرح کے سوالات کرنے ہیں اور کیسے اس کا سوالات کرنے ہیں. اور بحث اور تکرار سے, سوالات کے درمیان میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بحث و تکرار سے ہم بچیں. یعنی ہوتا ہے بہت سارے لوگ کٹ حجتی کی طرح آتے ہیں اور جو ہے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اصولاً اور صحیح طریقے سے آپ سوال کریں. آپ کا سوال جو ہے صحیح ہو, اصولاً صحیح ہو, اور آپ بات کرنے کے انداز میں, سوال کرنے کے انداز میں بات کریں. اسی طرح انشاءاللہ جو سوالات ہم لوگ کریں وہ سوالات لا یعنی نہ ہو, بیکار سوالات نہ ہو, ایسے سوالات نہ ہو جس کا کوئی دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ نہ ہو. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ہمارے بھائیوں اور بہنوں, بہت سارے کوئز پروگرامز چلتے ہیں جس میں لوگ ایسے اٹھ پٹانگ سوالات کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. حضرت یعنی سورہ کہف میں جن غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا, ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کا کلر کیا تھا, اس کا رنگ کیا تھا. آدم علیہ السلام نے جنت میں پھل کھایا تو وہ کون سا پھل تھا. ان سوالات سے کیا فائدہ ہونے والا ہے مجھے بتائیں. کیا علم میں اضافہ ہونے والا ہے؟ کیا ایسی چیز ہو جانے والی ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے دین کا آپ کو کوئی بنیادی علم حاصل ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں. یہ لا یعنی سوالات ہیں, یہ لا یعنی سوالات ہیں, ایسے سوالات ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو میری نصیحت آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ رہے گی نا کہ ایسے سب لا یعنی سوالات سے بچ کر کے رہا کریں. ہاں ایسے سب لا یعنی سوالات میں اور آپ پڑھے ہی نہ, بلکہ جو ہے میں اور آپ جو علمی سوالات ہے, جو فائدہ مند سوالات ہے, جو فائدہ مند باتیں ہیں, اسی پر میں اور آپ توجہ دیں اور اسی کے مطابق میں اور آپ جو ہے عمل کریں, اپنی زندگی گزاریں. اور ایسے ہی سوالات ہم پوچھا کریں کہ جس سے کوئی علمی فائدہ ہو, چاہے آپ کا اپنا ہو, چاہے جو ہے ہمارے اسٹریم میں موجود بھائیوں اور بہنوں کا ہو, جس کا بھی ہو. آپ جو ہے یعنی علمی سوالات آپ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اسی طرح جو ہے سوالات سے متعلق اتنی باتیں آج ہم لوگ رکھتے ہیں انشاءاللہ. بس آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ضرور بھی ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں. اچھا, ایک اور چیز جو عام طور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو چاہیے نا کہ ہم سوالات تو پوچھ رہے ہیں, کیا ہم ان سوالات کو جو پوچھ رہے ہیں, جو حل جان رہے ہیں, کیا ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ ہم آئے, مسئلہ ہم نے پوچھا اور سوال کیا اور پھر ہم بالکل بھی اس پر عمل نہ کریں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ طٰہٰ میں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ونحشرهم يوم القيامة أعمى قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہاں لوگ بہت ساری مختلف حالات میں ہوں گے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اندھا کر کے اٹھائے گا. وہ لوگ اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ ہم لوگ دنیا میں دیکھتے تھے, ہم نے دنیا کی دلکشی, دنیا کے خوبصورت مناظر ہم نے دیکھے, تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو نے دنیا میں جس طرح سے میری آیاتوں کو نظر انداز کیا, آج تجھے نظر انداز کیا جائے گا. جیسے دنیا میں تو نے میری آیاتوں کو نظر انداز کیا, آج تجھے نظر انداز کیا جائے گا. لہذا ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے اندھا کر کے اٹھائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل بھی کریں. آئیے شیخ محترم ہمارے ساتھ جوائن ہو گئے ہیں, شیخ کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور تھوڑا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ شیخ. ابھی نیٹ ورک تو ٹھیک لگ رہا ہے شیخ ماشاء اللہ آپ کا فی الحال. ہاں اللہ کرے ٹھیک رہے آخر تک. آمین 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 آمین. ٹھیک ہے شیخ, سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں نے کچھ باتیں ابتدا میں, آپ نہیں تھے تو میں نے جو ہے سوالات سے متعلق رکھی, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شیخ. جی بالکل بالکل بالکل, بسم اللہ. سسٹر مسلمہ آپ سب سے پہلے گیسٹ ہیں, آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر مسلمہ جلدی سے آپ
انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں. اس کے بعد شہناز، سسٹر شہناز تیار رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، حنفی اور باقی شافعی، مالکی اور حنبلی میں عصر کی ٹائم میں سے ڈفرینس کیوں رہتا ہے، اور ہم کو مطلب کون سا فالو کرنا چاہیے؟ حنفی اور کس کے ٹائم میں؟ حنفی، شافعی، مالکی، سب کا نام لے لیے سسٹر نے شیخ. نماز کے ٹائم میں. عصر کی نماز کے ٹائم میں ڈفرینس عصر کی رہتا ہے. نماز کے ٹائم پہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہن کا سوال یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں مذاہب اربعہ کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیے بہن، جس طرح سے شریعت کے بہت سارے احکام کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یہ اختلاف بھی اسی طرح سے ہے. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نماز کے وقت کے سلسلے میں اختلاف ہے. اس سے بڑے بڑے مسائل کے سلسلے میں اختلاف موجود ہے علماء کے درمیان. لیکن ہمارا اور آپ کا رویہ ان اختلاف کے تئیں کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے جس طرح سے دیگر مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کی دلیل کس کے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس مسئلے کے اندر بھی ہم کتاب و سنت کی دلیل کے ساتھ ہم جائیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اندر نمازوں کے اوقات کیا بتائے گئے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. تو ہم ان اختلافات پر دھیان نہ دیتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ دلیل ہے، ہم اس پر عمل کریں گے. جی بہن، کون سا فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو نماز کے اوقات بتا دیتا ہوں، آپ مذہب چھوڑیے، کس جی مذہب کا کیا جو ہے مسلک ہے. فجر کا وقت جی جب طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، طلوع فجر میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. اور افضل یہ ہے کہ مکمل اجالا ہو جانے سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی جائے. غلس میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غلس میں فجر کی، غلس مطلب اندھیرا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے جب لوٹتے تھے تو اندھیرا ہوتا تھا، اس طرح سے اندھیرا ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے. تو فجر کی نماز کا افضل وقت یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد اندھیرا بالکل ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ نماز پڑھ لی جائے، یہ فجر کا وقت ہے. اور فجر کے وقت کی انتہا ہوتی ہے طلوع شمس کے ساتھ، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو گیا. ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے وقت کے شروع ہونے میں. ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ ایک مثل ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے. عصر کا وقت جو ہے اس وقت شروع ہوتا ہے، میں نے ظہر کے وقت کے بارے میں کہا کہ اس کی انتہا جب ہر چیز کا سایہ اصلی اس کے سایہ اصلی کے علاوہ جو ہر چیز کا سایہ ہے اس کے دو مثل ہو جائے، وہاں تک ظہر کا وقت رہتا ہے. عصر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ دو مثل ہو جائے، وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور عصر کی نماز سورج کی روشنی کے زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لینا افضل ہے، یہ وقت الوجوب ہے، افضل وقت. اس کے بعد اس کا وقت ضرورہ شروع ہوتا ہے. اگر سورج کی روشنی کے اندر زردی آ گئی اس وقت بھی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھ سکا ہے. اور عصر کی نماز کا وقت مغرب کے سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے، اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہوتے ہی فوراً، اور یہ رہتا ہے شفق غائب ہونے تک. مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتا ہے. شفق کس کو کہتے ہیں؟ سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی ہوتی ہے آسمان میں اس کو شفق کہا جاتا ہے. اگر جب وہ غائب ہو جائے تو اب مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اور وہیں سے فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت رہتا ہے آدھی رات تک. یہ پانچوں نماز کے اوقات ہیں. تو مذاہب اربعہ کے اندر اختلاف ہے،
لیکن یہ جو پانچوں نمازوں کے اوقات میں نے آپ کو بتائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہے، آپ اس کے مطابق نماز پڑھیں۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ جی سسٹر آپ کو جواب مل گیا ہے؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ سسٹر شہناز آپ تیار رہیں، اس کے بعد ارمان تیار رہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ طلاق اور کھلا مطلب ایک جی ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ طلاق اور بہن کا سوال جی یہ ہے شیخ۔ کہ طلاق اور خلا کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے بہن، طلاق یہ الگ چیز ہے اور خلا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں کئی ایک ڈیفرنس ہیں۔ پہلا ڈیفرنس تو یہ ہے کہ طلاق یہ شوہر کی جانب سے ہوتا ہے، عورت کے مطالبے کے بغیر، عورت مطالبہ کرے جی یا نہ کرے اس کے بغیر شوہر کی جانب سے جو ہوتا ہے اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اور خلا یہ بیوی کے مطالبے پر ہوتا ہے، بیوی مطالبہ کرے یا کوئی اور مطالبہ کرے، اس کا ولی مطالبہ کرے یا کوئی اور مطالبہ کرے، بہرحال شوہر سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب شوہر طلاق دیتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کسی بھی طرف سے کوئی مال کوئی عوض اس کا نہیں دیا جاتا ہے، لیکن خلا کا جب مطالبہ کیا جاتا ہے تو خلا یہ بغیر عوض کے ممکن نہیں ہے۔ اگر بیوی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو اسے عوض دینا ہوگا، جب تک عوض نہیں دیں گے تب تک وہ خلا نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ طلاق یہ حالت حیض میں جائز نہیں، حرام ہے، جبکہ خلا حالت حیض میں بھی جائز ہے۔ شیخ آپ کی آواز چوتھا صاف نہیں فرق آئی۔ یہ ہے، تیسرا میں نے کہا کہ جی تیسرا فرق یہ ہے کہ طلاق حالت حیض میں حرام ہے، بلکہ حالت حیض میں طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن خلا حالت حیض میں واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک فرق یہ ہے کہ طلاق میں عدت کی جو مدت ہے وہ 3 حیض ہے، تیسرے ماہواری آنے تک وہ عدت ہوتی ہے۔ خلا کی جو عدت ہے وہ 1 حیض ہے۔ تو اتنے سے ڈفرینسز ہیں، لہذا ایک ساتھ طلاق اور خلا نہیں ہو سکتا، یا تو طلاق ہوگی یا تو خلا ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ جی شیخ میرا ٹھیک ہے۔ سوال مطلب یہ ہے کہ جیسے مان لیجیے کہ شوہر نے طلاق دے دیا اور اس کے پاس رجوع کرنے کا موقع ہے، لیکن بیوی اگر رجوع کرنا نہیں چاہتی ہے، دونوں میں نہیں بن رہی، تو پھر اس نے اگر کہہ دیا کہ نہیں اب آپ نے طلاق دے دیا تب میں چاہتی ہوں کہ رجوع نہ کروں اور آپ کھلا دے دو مجھے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ۔ جی 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 دوبارہ سوال کر لیجئے سسٹر، اصل میں شیخ کو دیکھنے میں تھا۔ جی مطلب میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جیسے مان لیجیے شوہر نے ایک بار طلاق دیا اور رجوع اوکے۔ کرنے کا دونوں کے پاس موقع ہے، لیکن بیوی اس دوران چاہتی ہے کہ میں رجوع نہ کروں، مطلب لگے ہاتھ میں کھلا لے لوں ان سے، میں ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ جی بہن کا سوال یہ ہے کہ کسی شوہر نے طلاق دیا، جب تک اس کی بیوی عدت کے اندر ہوتی ہے تب تک شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اب اگر وہ بیوی چاہے کہ میرے شوہر مجھ سے رجوع نہ کریں اس لیے میں اس سے خلا لے لوں، تو کیا ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیے خلا اس وقت ہے جب وہ عورت اپنے شوہر کی زوجیت میں ہے مکمل طور سے، اور جب اس کے شوہر نے طلاق دے دیا ہے تو اب وہ مکمل طور سے اس کی زوجیت میں ہے ہی نہیں، تو خلا کیسے لے گی؟ خلا تو وہ عورت لے گی جو بیوی ہے، اب وہ بیوی نہیں ہے مکمل طور سے، وہ مطلقہ ہے، اور وہ جب عدت گزار رہی ہے اس عدت کے دوران اس کے شوہر کو رجوع کا حق ہے، اور اس رجوع میں اس کی بیوی کی رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اگر وہ رجوع کر رہا ہے تو اس میں بیوی کی رضامندی نہیں پوچھی جائے گی، وہ رجوع ہو جائے گا اور دوبارہ وہ اس کی زوجیت میں چلی جائے گی۔ جب وہ اس کی زوجیت میں چلی گئی اس کے بعد اس بیوی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جب وہ عدت میں ہے تو بیوی ہے ہی نہیں،
تو پھر وہ خلا کا مطالبہ کیسے کرے گی؟ خلا کا مطالبہ تو بیوی کرتی ہے. جی جی شیخ سسٹر. واضح میری بات؟ ہاں شیخ واضح ہے اس بات. جی شکریہ سمجھ جزاک میں آ گیا. اللہ. بارک اللہ فیکم. ارمان اس کے بعد انصار علی میں آپ کو ایڈ کروں گا. جی ارمان بھائی جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ شیخ آپ نے کہا تھا ایک اسٹریم میں کہ جو نماز جمع کرتے ہیں اس میں تبھی کر سکتے ہیں جب کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہو یا کوئی خطرہ ہو، ایسی کوئی ایمرجنسی سچویشن. لیکن اس میں ایک حدیث ہے سنن نسائی 601، اس میں حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بنا کسی کیا سوال ہے؟ جی شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز، لیکن سوال نہیں سن سکا. ہاں شیخ وہ بھائی ابھی کمپلیٹ نہیں کیا بھائی نے سوال. جی میں جی یہ بھائی. بتا رہا تھا کہ سنن النسائی 601 میں یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی خوف کے اور بارش کے نہیں بارش کا اس میں نہیں ہے کسی اور حدیث میں، لیکن بنا کسی خوف میں اور بنا کسی سفر میں بھی جمع کری نماز. اور دوسری اسی کے بعد 602 ہے، اس میں پوچھا گیا ایسا کیوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکہ امت پہ آسانی ہو سکے. تو اس میں آپ کی بات اس سے کانٹراڈکٹ کریے، تو یہ اس پہ کلیئر چاہیے. جی شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جی شیخ ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے ہم لوگوں کو بھی. بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ جمع بین الصلاتین کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ کسی سبب کے تحت وہ کر سکتا ہے. جی لیکن بھائی کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تعلق سے ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یعنی نمازوں کو جمع کیا من غیر خوف ولا سفر، کہ بغیر کسی خوف اور سفر کے. جی تو اور اللہ کے نبی سے جی سبب پوچھا گیا تو آپ نے کہا امت کی آسانی کے لیے. جی جی تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو بات سوال تھوڑا سا کیا ہے؟ کانٹرڈکٹ نظر آ رہی ہے. آپ کی بات تھوڑی سی کانٹرڈکٹ نظر آ رہی ہے. ہاں 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 اچھا دیکھیے، جس حدیث کا بھی آپ نے ذکر کیا، میری آواز کلیئر ہے؟ جی شیخ آ رہی ہے آپ کی آواز ابھی. ہاں جس حدیث کا آپ نے ابھی ذکر کیا صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کیا من غیر خوف ولا مطر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بغیر خوف کے، یعنی خوف بھی سبب نہیں تھا اور بارش بھی نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کیا. اب وہ جن سے حدیث کو بیان کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ بارش بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیوں کیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں لا یخرج امتہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہیں لا یخرج امتہ، تاکہ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالے، حرج. اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ تاکہ اپنی کو مشقت میں نہ ڈالے اس لیے آپ نے جمع کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ سبب جس کی وجہ سے دو نمازوں کی اپنے ہے اس کی وجہ سے آپ جمع کر سکتے ہیں. لہذا جمع بین الصلاتین کا سبب کیا ہے؟ جو کہ حدیث میں بیان کر دیا ہے. اس حدیث سے زیادہ واضح حدیث اس باب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کہ جمع بین الصلاتین کا سبب کیا ہے؟ مشقت. اب ہر وہ چیز جس میں مشقت ہو دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنے میں، اس کی وجہ سے ہم جمع بین الصلاتین کریں گے. گویا کہ ایک منٹ بھائی. جی ارمان بھائی ابھی انشاءاللہ شیخ جوائن ہوں گے. پتہ نہیں کیسے ریموو ہو گئے. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی فی الحال اسٹریم کوئی جوائن نہ کریں. ابھی انشاءاللہ شیخ محترم جوائن ہوں گے تو آپ کا جواب انشاءاللہ ہم لوگ لے لیں گے. جی
تو ارمان بھائی آپ کو بات جو بتا رہے تھے شیخ سمجھ میں آ رہی تھی نا؟ ہاں مجھے تھوڑا کلیئر نہیں ہوا شیخ کی ہاں مطلب وہ ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ، تو کلیئر کر لیں گے ہم لوگ. لیکن شیخ یہی بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تاکہ امت پر کوئی مشقت نہ ہو، تو اگر کوئی مشقت کی بات ہوگی نماز پڑھنے میں جمع بین الصلاتین میں، تو جو ہے یعنی ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے میں کوئی مشقت ہوگی تو آپ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. جی ابھی شیخ جوائن ہوں گے انشاءاللہ. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو ہے فی الحال کے لیے آپ تھوڑا سا اسٹریم جوائن نہ کریں. جی ہاں صغیر بھائی، تھوڑا سا شیخ کا پرابلم ہے آج، ہم لوگ اس کو ریزالو کر رہے ہیں انشاءاللہ. شیخ اصل میں گھر پر ہے کچھ وقت کے لیے، تو انشاءاللہ جیسے ہی نیٹ ورک درست ہوتا ہے ابھی جوائن ہوں گے انشاءاللہ شیخ. میں اب اس تک میں آپ کو بیک اسٹیج رکھ رہا ہوں. جی ارمان بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے اس میں نیٹ صحیح رہتا ہے نا تو بہت اچھا رہتا ہے، کیونکہ کلپ جو آپ الگ سے لگاتے ہیں نا وہ بھی دوسروں کے لیے بھی اچھا اصل ہوتا میں مسئلہ کیسا ہوتا ہے نا کہ وہ ہم نے سارا انتظام کر کے رکھا ہے، لیکن کبھی کبھار اب آدمی ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو یہ دقتیں آ جاتی ہیں. جی ہے. آ گئے ہیں شیخ، میں لے رہا ہوں. جی شیخ السلام علیکم. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی شیخ کا موقف مجھے ویسے کلیئر ہو گیا، میں نیکسٹ ٹائم آتا ہوں، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. السلام ٹھیک ہے علیکم. ارمان، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شیخ نسیم، میں شیخ کو ایک بار ریموو کر دیتا ہوں. جی شیخ آواز آ رہی ہے شیخ ابھی؟ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیخ نسیم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شیخ، آپ انمیوٹ ہو رہے ہیں، کبھی السلام میوٹ ہو علیکم. رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے شیخ آپ کو ابھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم شیخ، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے ایک منٹ. جی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. میں معذرت چاہوں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، تھوڑا سا نیٹ ورک دقت ہے. السلام علیکم شیخ. معذرت چاہوں گا میں بھائیوں اور بہنوں کہ شیخ محترم کا تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہے. میں لاسٹ ابھی دیکھ لیتا ہوں، ایک منٹ. کوشش کر رہے ہیں. میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی فی الحال آپ لوگ جو ہے ہماری لنک سے جوائن نہ کریں، تاکہ اسٹوڈیو میں شیخ محترم ایڈ ہو سکیں. اسٹوڈیو ہم لوگ اصل میں خالی رکھ رہے ہیں تاکہ شیخ جوائن ہو سکیں. تو ابھی اسٹوڈیو میں کوئی جوائن نہ کریں، تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے. جی جوائن ہو گئے ہیں شیخ. جی میں ایڈ کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. شیخ نسیم آپ کو آواز آ رہی ہے شیخ؟ شاید شیخ کا نیٹ ورک آواز نہیں آ پا رہی ہے. السلام علیکم. شیخ مجھے جی شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جا پا رہی ہے. ہاں آپ کی آواز کٹ رہی ہے شیخ، آپ کی آواز ہم لوگوں کو ابھی صاف نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہے، تو ہم لوگ آپ سے معذرت خواہ ہیں
کہ جو ہے آج شیخ صحیح طریقے سے ہمارے ساتھ ایڈ نہیں ہو پائے نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس مشکل کو آسان کرے. اور میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں, آپ نے سوالات کیے. امید کرتے ہیں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو جو ہے تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے, جو بھی ایک دو سوالات کے جوابات آج ہم نے دیے ہیں. اور میں معذرت چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نے وقت دیا, لیکن جو ہے ہم مکمل طریقے سے آپ کے ساتھ جوائن نہ ہو پائے. تو عزیز بھائیوں اور بہنوں, آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں ہم لوگ ضرور کوشش کریں گے کہ کل انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں ہوگا, چونکہ آج تھوڑا سا شیخ باہر ہے اسی لیے یہ پرابلم ہوا ہے. 1 منٹ شیخ جوائن ہوئے ہیں, ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ اور کہ آواز آتی ہے یا نہیں. میں بھی شیخ محترم کو جوائن کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو لاسٹ ٹائم ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں, اگر وائس کلیئر رہی تو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, ورنہ یہیں پر ہم لوگ جو ہے اسٹریم کا اختتام کریں گے. جی ابھی جوائن ہو رہے ہیں شیخ, انشاءاللہ ہم لوگ ابھی ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے جو اسٹریم میں موجود ہے, میں دیکھ رہا ہوں کنٹینیو ہمارے بھائی بہن کمنٹس میں بھی کچھ بھائی بہنوں نے انشاءاللہ سوالات کیے ہیں. تو اگر شیخ جوائن ہو جاتے ہیں اور وائس کلیئر رہتی ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ دے دیں گے, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے ڈسکنٹینیو انشاءاللہ کریں گے اس اسٹریم کو. آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ابھی فی الحال کے لیے اسٹریم جوائن نہ کریں کوئی بھی, تاکہ شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکے. کوئی بھی اسٹریم جوائن نہ کریں. جی شیخ جوائن ہو گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا کیا جائے؟ وائس ابھی تھوڑا سا صاف لگ رہی ہے شیخ آپ کی, تو 1-2 سوال لے لیتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے شیخ. فیصل انصاری, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اگر پسند آ گئی ہے, اگر کوئی نیک لڑکی, تو سے مطلب نکاح کر کے 6 مہینہ یا سال پر مطلب جوڑ کے رکھ سکتے ہیں رشتہ؟ یعنی آپ پوچھ رہے ہیں منگنی کر کے 1 سال تک چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ جی جی شیخ. ہاں بھائی نے کیا شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کیا ہے آپ کو ابھی آواز آئی شیخ؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ جا رہی ہے شیخ, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے ہم تک. بھائی کا سوال یہ ہے شیخ, کیا منگنی کر کے 1 سال تک؟ نہیں شیخ, نیٹ ورک ایشو ہے. ٹھیک ہے شیخ, یہ اسٹریم کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں کیونکہ نہیں ہو پا رہا ہے. آپ کی وائس کلیئر نہیں ہے شیخ. ہاں شیخ, بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو ہے کسی سے منگنی کر کے 1 سال تک نکاح کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے کیا ایسے ہی؟ جی ٹھیک ہے, میں معذرت چاہوں گا بھائیوں اور بہنوں سے, اور اسٹریم کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اسٹریم کا آج کی. انشاءاللہ کل یہ سوال ہم لوگ لے لیں گے. بھائی فیصل بھائی, انشاءاللہ آپ کا یہ سوال کل آپ ضرور آئیے گا, انشاءاللہ کل ہم آپ کا سوال لے لیں گے. اور یہیں پر آج ہم اپنی اس اسٹریم کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, اور کل انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہو. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.